अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट और दफ्तर ख़ारजा के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट। हमें ज्वाइन किया है एक ख़ास मेहमान, साबिक़ सफारतकार हैं और जर्मनी और इंडिया में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान भी रह चुके हैं और एक किताब हॉस्टिलिटी के नाम से उन्होंने लिखी, उसके मुसन्निफ़ हैं और इस वक्त एक टेलीविज़न चैनल पे डिसाइफर विद अब्दुल बासित के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं। आप समझ तो गए होंगे। तो अब्दुल बासित साहब जो हैं साबिक़ सफारतकार, हमारे साथ उन्होंने भी ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ये बताते चलें कि जो सफारती मरासला था जिसको बुनियाद बना के अमरीका के ख़िलाफ़ साजिश का एक बयानिया बनाया साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI ने, वो सफारती मरासला आज मुकम्मल शक्ल में सामने आ चुका है। एक इंटरनेशनल वेबसाइट है द इंटरसेप्ट के नाम से, उसमें एक तफसीली स्टोरी आई है और ये मुकम्मल मतन जो आज से पहले सिर्फ चंद सतरें हमें मालूम थी जो इमरान खान दोहराते थे, उसके अलावा आज पहली बार वो सफारती मरासला अपने मुकम्मल मतन के साथ द इंटरसेप्ट की वेबसाइट पर छप चुका है। उसमें बहुत सी कोई नई बातें भी हैं, कुछ इंकशाफात भी हैं, कुछ सवालात भी पैदा हो रहे हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान के उस बयानिए के हवाले से जो उन्होंने इसी सफारती मरासले की बुनियाद पे बनाया। तो ये साइफ़र ना तो बतौर कंबल के तौर पे ना तो इमरान खान की जान छोड़ रहा है, ना हुकूमत की और ना ही हम लोगों की। तो इसकी कुछ हाइलाइट्स आपको बताते हैं, फिर उसके फ़ौरन बाद अमरीकी तर्जुमान का जो रिएक्शन है और फिर हम सीधा साबिक़ सफारतकार अब्दुल बासित साहब की तरफ भी जाएंगे। इस इंटरसेप्ट की जो अभी मुकम्मल छप चुका है वेबसाइट के ऊपर, उसके जो 4 अहम नुकात थे वो आपको बताते चलते हैं। इसमें पाकिस्तान के अमेरिका में मुतय्यन सफ़ीर असद मजीद ने ये मरासला लिखा था और उनका ये कहना है कि डोनाल्ड लू का कहना था कि उनकी जो बातचीत कौमी सलामती कमेटी के अरकान से हुई है, उससे ये वाज़ेह तासुर मिलता है कि यूक्रेन से मुतल्लिक़ पॉलिसी की वजह खुद इमरान खान है और इसकी एक वजह इस्लामाबाद में जारी सियासी ड्रामाबाजी भी है जो इमरान खान की ज़रूरत है और इसके ज़रिए वो आवाम के सामने ख़ुद को दोबारा सुरखरू करना चाहते हैं। इस मरासले में फिर ये भी लिखा है कि डोनाल्ड लू का कहना था कि उनकी राय में अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो अमेरिका सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि उनके नज़दीक रूस का दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान का अपना फ़ैसला था। दूसरी सूरत में अमेरिका और पाकिस्तान का मिलकर चलना मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी एहलकार ने यह भी कहा कि इस हवाले से अदम एतमाद की तहरीक वो नहीं कह सकते कि यूरोपीय ममालिक में क्या सोच पाई जाती है, मगर उन्हें लगता है कि यूरोपीय ममालिक भी इन्हीं सतूर पर सोच रहे हैं। अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू ने कहा कि बज़ाहिर बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा मास्को तरतीब दिया और इसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की नाकाम कोशिश भी की, जिसके बाद मास्को जाने के ख्याल को अमली जामा पहनाया गया। डोनाल्ड लू का कहना था कि अमरीकी कानून साज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली में यूक्रेन के बहरान से मुतल्लिक़ भारत की तरफ से किसी फरीक के हक़ में वोट न देने के फ़ैसले पर सख्त जज्बात रखते हैं। डोनाल्ड लू का कहना था कि ये दौरा पहले ही हमारे ताल्लुकात में दरार डाल चुका है, यानी रूस का जो दौरा था। चले कुछ दिन तक देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल तब्दील होती है तो इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन के बहरान पे हमारे बीच कोई बड़े इख्तलाफात नहीं होंगे और ये दरार भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, वगरना दूसरी सूरत में हमें इस मसले से बिला झिझक निपटना होगा और उसके हल के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम करने होंगे। तो ये तो वो मरासला के कुछ अहम नुकात थे। अमरीकी तर्जुमान ने भी इस पर फौरी रद्द अमल दिया है। आइए सुनते हैं। पहले रद्द अमल में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर क़यादत की तब्दीली के हवाले से अपने मौक़िफ़ का इयादा किया है। तो ये तो अमरीकी तर्जुमान का रद्द अमल था। एम्बेसडर बासित साहब आपकी तरफ ही आएंगे। अमरीकी तर्जुमान ने तो कहा ये सब कुछ झूठ था, मगर एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इस मरासले के मतन को और इस गुफ्तगू को अमरीकी तर्जुमान ने नहीं झुटलाया। उन्होंने महज उन इल्ज़ामात को ज़रूर झुटलाया जो इमरान खान ने जो लगाए थे, मगर इस मरासले के मतन के हवाले से ये कहा कि ये एक प्राइवेट कन्वर्सेशन थी तो उसके ऊपर हम गुफ्तगू नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, आपका तजर्बा क्या कहता है कि जो ये मतन है इसको देखकर, इसको पढ़ के आपको लगता है
کہ متن غلط بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے اس مراسلے میں، یہ سفارتکاروں کے درمیان و خاص طور پہ امریکی سفارتکاروں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ایک معمول کا حصہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مطیع اللہ جان مجھے اپنے شو میں لینے کا۔ دیکھیے جہاں تک اس متن کا تعلق ہے، نہ آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں میرے خیال میں، آپ تو چونکہ بہت آپ کی ایکسیس ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن میرے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ میں یہ تصدیق کر سکوں کہ آیا جو دا انٹرسیپٹ نے اپنی ویب سائٹ پہ اس متن کو لگایا ہے یہ درست ہے، ہر بہر ٹھیک ہے، یا اس میں کچھ کمی بیشی ہے۔ اس کے بارے میں تو حتمی اعتبار سے کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ حکومت ہماری جانب سے اس کے بارے میں تصدیق نہ کرے یا تردید نہ کرے۔ حکومت کے لیے obviously بڑا مشکل ہے اس چیز کی تصدیق کرنا، یا تردید تو چلیے کسی نہ کسی طور پہ ہو سکتی ہے، لیکن تصدیق کرنا بہت مشکل ہے، میرے خیال میں ناممکن ہی ہے۔ جہاں تک اس متن کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، یہ کوئی اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ہمیں پہلے سے علم نہیں تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد، اور یہ عمران خان صاحب کے وزٹ سے بہت پہلے رشیا کے آنے کے فوراً بعد ہی تعلقات میں ایک لحاظ سے سردمہری تو تھی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے عمران خان کو فون بھی نہیں کیا، حالانکہ اس وقت افغانستان سے وڈرال بھی ہو رہی تھی۔ پھر آپ کو یاد بھی ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت فارن منسٹر تھے، انہوں نے خط بھی لکھا تھا ہمارے سفیر واشنگٹن کو کہ جی ابھی تک آپ ایک فون کال بھی نہیں کروا سکے، تو بہت غصے والا خط بھی تھا وہ۔ اور تو ایک لحاظ سے سردمہری تو پہلے سے موجود تھی۔ اور پھر ہم اگر اپریل میں اپنے آ جاتے ہیں، مارچ میں آ جاتے ہیں، اور ایک چونکہ یہ مراسلہ مارچ میں آیا ہے، میں ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے تھا، لیکن یہ بات بھی ہمیں، کیونکہ دیکھیے 7 مارچ کو اگر ٹیلی گرام آتا ہے تو 8، 9، 10 تک تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی پڑھ لیا تھا اس کو، اور اس مراسلے میں میں نے پہلے بھی کہا تھا تقریباً شاید 8 یا 9 مارچ کو کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں، کہ ہمارے سفیر نے آخر میں ایک ریکمنڈیشن دی ہے کہ آپ ڈیمارش کریں، کیونکہ جو لینگویج ہے وہ ان ڈپلومیٹک تھی اور ایک لحاظ سے انٹرفیرنس تھی ہمارے معاملات میں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں ہماری اس وقت کی حکومت نے 8 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک کا انتظار کیا اور اس وقت ڈیمارش نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک امریکی ڈیلیگیشن آتا ہے OIC کی، جو یہاں پہ کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے، 48 اجلاس اس کا ہوتا ہے بطور مبصر آبزرور کے طور پہ، اور اس کو لیڈ کر رہی ہیں انڈر سیکرٹری عذرا ضیاء۔ اب وہ جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے فورن آفس میں ایک ایڈیشنل سیکرٹری جو ہوتا ہے اس کا برابر ان کا لیول ہے، رینک ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ جو ڈیلیگیشن لیول کی ٹاکس ہو رہی ہیں فارن آفس میں، اس کو ہماری سائڈ سے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ اس وقت کے فارن منسٹر ہیں۔ اگر اتنی ہی کانسپیریسی 7 مارچ سے چل رہی تھی اور اتنا ہی حالات خراب تھے، تو میں یہ سمجھ تو ڈپلومیٹیکلی سنب کرنا چاہیے تھا، ان کو بلاتے بھی نہیں، اور پھر اگر بلا بھی لیا تھا تو کم از کم یہ ملاقات نہ دیتے۔ تو اور اگر آپ پریس ریلیز پڑھیں اس دن کا 22 مارچ کا، تو یوں لگ رہا تھا کہ ہم تو ایک طرف سے جا رہے ہیں دوبارہ جو 5 سیگمنٹس تھے بائی لیٹرل ریلیشنز کے ان کو کھولنے کے لیے، اس پہ ڈائیلاگ آگے ہماری جو تھی آگے چلنا چاہ رہے ہیں ہم، لیکن یکدم جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن آتا ہے، یا اس سے پہلے اس وقت کی حکومت کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، تو 27 مارچ کو پھر یہ سارا سائفر کا معاملہ اٹھ جاتا ہے۔ تو اس ساری کہانی میں بہت سے جھول ہیں۔ اب سائفر جو بھی ہے، ایک لحاظ سے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ بحیثیت سپر پاور، ان کی آبویسلی وہ چاہتے تو ہیں کہ جس ملک میں بھی ہو، چاہے وہ چائنا ہو، رشیا ہو، پاکستان ہو، ان کی ہم خیال حکومت آئے، اور یہ امریکہ کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں، چاہے ساؤتھ امریکہ، ابھی آپ دیکھ لیے جو نیجر میں ہو رہا ہے اس وقت، تو ان کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن اگر کانسپیریسی ان کی خواہش تھی بھی پرائم منسٹر کی حکومت کو تبدیل کیا جائے، تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ہمارے اپنے نیشنل ایکٹرز اس کا ساتھ نہ دیتے۔ اور ویسے بھی باسط صاحب لگتا یہ ہے کہ اگر امریکہ جیسا ملک سازش کرتا بھی ہے تو وہ پاکستان کے سفیر کو بلا کے کھلم کھلا تو یہ بات نہیں کہے گا۔
ایبسولوٹلی وہ کیوں کہیں گے کہ جی آپ یہ ان کو تبدیل کریں تب ہمارے، اس طرح ہوتا ایکچولی نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سفارتی لینگویج ہے بھی نہیں. اور جب ہم نے 31 مارچ کو یہاں ڈیمارچ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد تو بالکل درست تھا، حالانکہ وہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یعنی مداخلت کی حد تک تو بات درست ہے کہ انہوں نے سیاسی معاملات پہ کمنٹ کر کے مداخلت کی، مگر اس سے شاید زیادہ نہیں ہے. اعجاز سید صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی ریئیکشن تو اس متن پہ نہیں آیا جو اب مکمل طور پہ شائع ہو چکا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس مکمل متن کے شائع ہونے کے بعد کچھ بنیادی حقائق کچھ نئے سامنے آئے ہیں یا حقائق وہی ہیں کہ یہ مداخلت تو تھی شاید سازش نہیں تھی؟ متی اللہ، ہمیں دو باتیں ضرور یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن نے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع کیا تھا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے. یہ دسمبر سے شروع ہوا تھا، دسمبر 2021 سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے اس کا باضابطہ اعلان کیا تھا 11 فروری کو. اور ہمارے جو سفیر صاحب ہیں ان کی ملاقات اگر ہوئی ہے جو ڈونلڈ لو صاحب سے، وہ 6-7 مارچ کو ہوئی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے وہ لہرایا. تو ٹائم لائن تو پہلے یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں جلسے میں کی تھیں، جو باتیں بعد میں اپنے انٹرویوز میں کہتے رہے کہ اس میں امریکہ انوالو ہے، پھر اپنی انہی باتوں کے خلاف یعنی کہ یو ٹرن لیتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا. اور وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ امپورٹ ہوئی ہے سازش، تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سازش تو پاکستان سے ہوئی ہے، یہ ایکسپورٹ ہوئی ہے. یعنی انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر نام لینا شروع کر دیا تھا. بائی دیٹ ٹائم انیشلی جنرل باجوہ پہ نام نہیں لے رہے تھے، پہلے وہ امریکہ کا نام لے رہے تھے، پھر بعد میں انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لینا شروع کر دیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ زمان پارک میں امریکن کانگریس مین ملے تھے عمران خان صاحب سے، اور امریکن کانگریس سے ملنے کے بعد ایک خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے امریکن کانگریس مین کو کہا تھا کہ پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ ہے، لیکن مجھے تو بعد میں پتہ چلا یہ تو چین نے مجھے ہٹایا ہے. اچھا، اور یہ وہ والی خبر تھی جس کی عمران خان صاحب نے تردید نہیں کی. ٹھیک ہے، تو عمران خان آخر میں کیا ہوا، کس نے ہٹایا؟ اور آخر میں تو دیکھیں نا، انہوں نے بہت سارے الزام، پہلے امریکہ پر لگا، پھر جنرل باجوہ کے اوپر لگا، پھر انہوں نے آ کے محسن نقوی کے اوپر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے ہٹایا ہے، اور بھی بہت سارے کریکٹرز اور ایکٹرز کے نام لیتے رہے. تو میرا یہ خیال ہے، اور پھر حسین حقانی کے اوپر بھی الزام لگایا. چلیں ایک چھوٹی سی اعزاز سے بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بھی اس معاملے کو ہم آگے لے کے چلیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ اور پاکستان کے بیچ وہ کمیونیکیشن گیپ پیدا کیوں ہوا کہ جس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم کو روس کا دورہ کرنا پڑا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. باسط صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں مختصراً ذرا اعزاز سید سے جاننا چاہوں گا کہ اعزاز، آپ افغانستان بھی گئے تھے جب امریکی فورسز وڈرا کر رہی تھی افغانستان سے، تو پاکستان کے ساتھ کافی تلخی بھی ہوئی امریکنز کی. شاید یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ کوآرڈینیٹ نہیں کر سکے، اور اس کے بعد یہی شاید وجہ تھی کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم کو ٹیلی فون کال بھی صدر بائیڈن کی طرف سے نہیں آئی عہدہ سنبھالنے کے بعد. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان ایک بنیادی وجہ بنا جس کے بعد پاکستانی قیادت جو ہے، سیاسی قیادت، اس نے ڈسپریشن میں پھر متبادل سورسز ڈھونڈنی شروع کر دی، اور روس کا دورہ بھی اس کا ایک حصہ تھا. تو سٹارٹ بیسیکلی افغانستان سے یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوئی؟ متی اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ وہ پڑھیں جو متن ہے اس کا پورا، جو کہ ابھی تک جس کی تردید کسی نے نہیں کی اس سائفر کا، تو اس میں ایک جگہ جا کے لکھا جاتا ہے کہ اسد مجید صاحب کو ڈونلڈ لو کہتے ہیں کہ جی یہ جو پلاننگ ہے روس کے دورے کی، یہ چین بیجنگ میں ہوئی ہے. بیجنگ میں ہوئی ہے. تو وہ اسد مجید صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، ہم نے سالہ سال ہماری انسٹیٹیوشنل ڈیلیبریشن ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ یہ پلاننگ ہوئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روس کے اوپر بھی وہ ناراض تھے، اور وہ آپ دیکھ لیں پوری گفتگو اس میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح، وجہ تو وہی بتائی جا رہی ہے، وجہ فوری وجہ یہ ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ روس کے دورے پہ جانے کی وجہ کیوں بنی ہے، وہ وہی اس سے پہلے. اچھا، میں کمنگ بیک. جی دیکھیں، عمران خان صاحب نے جب طالبان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، 15 اگست 2021 کو طالبان نے کابل پہ کنٹرول لیا، قبضہ کیا، تو اس وقت عمران خان صاحب نے کا ایک بڑا مشہور بیان آیا تھا. انہوں نے کہا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. اچھا، اب اس سے پہلے بھی ذرا یاد رکھ لیں، آپ کو یاد ہوگا
کہ 28 فروری کو 2020 کو دوحہ میں امن معاہدہ ہوا تھا، جس میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی گئے تھے، اور شروع میں یہ کلیم یہ کر رہے تھے، یعنی کہ ہمارے وزیر خارجہ نے اور پاکستان کی حکومت کا یہ کلیم تھا کہ یہ جو دوحہ امن معاہدہ وہ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے۔ تو ایک طرف امریکہ اور پاکستان طالبان کو اکٹھے بٹھانے کا ہمارا دعویٰ تھا، اور دوسری طرف جب معاہدہ ہو گیا اور اس کے تحت امریکی وہاں سے نکل رہے تھے، طالبان جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت کابل میں آ رہے تھے، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے تو غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ پھر وہ جو جنرل فیض کابل میں چائے کا کپ، جی 3 ستمبر 2021 کو جنرل فیض وہاں پر چلے گئے تھے، تو وہ بھی ایک بیڈ ٹیسٹ میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو روس کے جانے کا فیصلہ تھا، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جنرل باجوہ آن بورڈ تھے اور ان کی مرضی سے یہ ڈیسیژن ہوا تھا روس جانے کا؟ یہ باتیں تو دیکھیں نا، یہ باتیں تو خود جنرل باجوہ نے بھی اپنی مختلف جگہوں پہ جو ان کی گفتگو آئی ہے، جی وہ تو مانتے ہیں کہ ہم نے اور یہ عمران خان صاحب نے بھی اس وقت بیان دیا تھا کہ میں اس وقت کی فوجی قیادت سے پوچھ کر گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا باسط صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ اس میں امریکی جو سفارتی اہلکار ہیں ڈونلڈ لو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی NSC سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور obviously وہ پاکستان کے اس فورم کی بات کر رہے تھے، اس سے انہیں یہ تاثر ملا ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہے جو یوکرین کے حوالے سے نیوٹرل رہنے کا یا اس پہ حملے کی مذمت نہ کرنے کا، یہ عمران خان کا فیصلہ ہے۔ تو کیا ہماری قومی سلامتی کمیٹی کے اندر سے کسی نے ڈونلڈ لو کو یہ تاثر دیا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اتنی ہائیسٹ لیول میٹنگ کے حوالے سے امریکی اہلکار سے کوئی ایسی بات بھی کر سکتا تھا کہ بنیادی طور پہ یہ فیصلہ عمران خان کا ہے اور کسی اور کا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اس سے پہلے بھی ایسی بات نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ باہر نہ نکل گئے ہوں یا انفارمیشن باہر نہ نکلے ہوں۔ بہت سی باتیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر چلیے میں بالفرض محال مان بھی لیتا ہوں کہ باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے وہ پرائم منسٹر کے رشیا جانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی پرائم منسٹر از دا پرائم منسٹر، چیف ایگزیکٹو، ہیڈ آف دا گورنمنٹ۔ اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس میں امریکہ کا کوئی یہ بات بنتی نہیں ہے کہ جی اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ صرف پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کا نہیں ہے۔ یہ ہماری وہ فالٹ لائنز ہیں جس کو امریکہ نے ایک لحاظ سے ایکسپلائٹ کیا یا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں چونکہ دیکھیے میں خود بہت اس کے ساتھ منسلک رہا ہوں، رشیا کے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ کافی عرصے تک، بلکہ میں صدر زرداری کے ساتھ بھی گیا، اس کے بعد اور بھی بہت سے لیڈرز کے ساتھ میں ماسکو جاتا رہا ہوں۔ کوشچن یہ ہے کہ یہ پروسیس آج کا نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیے تو صدر جنرل اپنے مشرف پرویز صاحب سے لے کر عمران خان تک ہر کوئی جاتا رہا ہے ماسکو۔ یہ الگ بات ہے کہ صدر پیوٹن ایک دفعہ ہی پاکستان تشریف نہیں لائے، لیکن ہماری جانب سے دورے ہوتے رہے، باقاعدگی کے ساتھ ہوتے رہے ہیں۔ ہمارا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بادشاہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو روس جانے کا وزیر اعظم کا جو بات تھی یہ ایک بہانہ تھا، اور کیا یہ ممکن ہے کہ افغانستان کے اوپر جو عمران خان کی یا اس وقت جنرل فیض بڑے متحرک تھے ان کی پالیسی تھی، تو امریکی جو ہیں اس وجہ سے نالان تھے، اور شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں حمید گل صاحب جس طرح فاتح افغانستان اپنے آپ کو سمجھ کے آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے، تو کہیں جنرل فیض بھی افغانستان کا اپنے آپ کو فاتح سمجھ کے آرمی چیف نہ بن جائے، اس لیے عمران خان کو روس کے دورے کا بہانے سے ہٹانے کی بات کی گئی ہو، یا کوئی ایسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہو اگر سازش نہیں بھی تھی؟ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ روس سے ایک پریٹیکسٹ بن گیا، حالانکہ روس اس کے بعد دیکھیں نا، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے بھی تو رشین آئل لیا ہے، کوئی 3 جہاز آئے ہیں، تو کبھی انہوں نے کنڈیم تو نہیں کیا۔ لیکن ایک بات ضرور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور آپ کے سامعین کو، ناظرین کو، کہ دیکھیے جو اسٹارٹ ہوا بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کا، وہ بڑے ایک لحاظ سے بیڈ نوٹ پہ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری کے مہینے میں ہی ڈینیل پرل کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ لیا، اور ڈینیل پرل کے جو مرڈرز تھے، کلرز تھے، ان کو ایکوٹ کیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو پہلی ٹیلی فون کال آئی سیکرٹری بلنکن سے، اس وقت کے جو ہمارے فارن منسٹر تھے قریشی صاحب، اور اس کے بعد جو سیکرٹری بلنکن نے ٹویٹ کیا، وہ پہلی کال تھی، پہلا رابطہ ہوا تھا نئی ایڈمنسٹریشن اور پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ۔
تو اس میں سیکرٹری بلنکن اپنی ٹویٹ کا آغاز اسی سے کرتے ہیں کہ وی ایکسپریس کنسرنز، آئی ایکسپریس کنسرنز. تو یہ آغاز ہی ٹھیک نہیں ہوا. اور اس سے پہلے عمران خان کا جو صدر ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات تھی، امریکی دورہ تھا، وہ بھی بڑا میرے خیال میں ایک بنیاد بنا. ایبسولوٹلی. اور کچھ ہماری طرف سے یہ بھی تھا کہ جی ووڈ پریفر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ ری الیکٹ ہو کے آ جائیں. چلیے وہ تو اور بھی بہت سے ممالک. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں باسط صاحب کہ روس کا دورہ ایک پریٹیکسٹ تو بنا، لیکن اصل مسئلہ آپ نے تو ڈینیل پرل کہا، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ افغانستان تھا اور شاید کوئی یہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان وزیر اعظم رہے اور جنرل فیض جو ہیں وہ آرمی چیف بن جائیں؟ ایسا بھی ممکن ہے؟ جنرل فیض کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے آرمی چیف بننے پہ کتنا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لیکن یہ ضرور ہے کہ they were not feeling comfortable with عمران خان. That is correct. اور ان کی خواہش اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ پاکستان میں سویلین وزیر اعظم جو ہے وہ شاید بہت سے بڑے فیصلے نہیں کر سکتا جب تک وہ ایک عوامی سطح پر اس کی پذیرائی نہ ہو. لیکن ایک انٹرسٹنگ جو بات مطیع اللہ جان میں آپ کے لیے رکھوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو اسلام آباد میں آپ نے اٹینڈ بھی کی ہوگی، اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ ہوتا ہے 1 اپریل کو 2022 میں، اور اس میں ہمارے اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں وہ پرائم منسٹر عمران نے جو تقریر کی یا جو ان کا ہمارا ایک پوزیشن تھی، پبلک پوزیشن یوکرین کے معاملے میں، اس کے بالکل برعکس ہمارے آرمی چیف اس وقت کے جو تھے انہوں نے بیان دیا. اور انہوں نے بلکہ کنڈیم کیا رشین ایگریشن کو اور سپورٹ کیا یوکرین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورینٹی کو. تو یہ اختلافات تو وہاں سے لگتا ہے کہ پہلے سے چلے آ رہے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی اور پرائم منسٹر کے درمیان بھی. بالکل اب وہ کس طرح امریکہ نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو تبدیلی ہوئی وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے مطابق ہوئی. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ ایک الگ بحث، وہ ایک الگ بحث ہے اور ہمیشہ سے ہی الگ رہی ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے نگران وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے معاملات کہاں تک پہنچے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں تلاش ہے پوری قوم کو نگران وزیر اعظم کی جو سیاستدانوں کی اور پورے نظام کی 3 مہینے یا اس سے بھی زیادہ نگرانی کرے گا. تو اعزاز سید صاحب ہر روز نئے نام سامنے آ رہے ہیں، مگر جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں ان کا نام پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے. تصدق حسین جیلانی صاحب سابق چیف جسٹس ہیں. تو کیا کوئی سیاستدان کا ابھی بھی چانس ہے؟ اور کیا نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں اس حوالے سے یا نہیں ہیں؟ مطیع اللہ تقریباً 1.5-2 درجن جو نگران وزیر اعظم بننے کے جو امیدوار ہیں وہ اسلام آباد میں پھر رہے ہیں. آپ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے. جی آپ ٹیلر شاپس پہ جائیں بلو ایریا کی تو کافی شیروانیاں وہاں پہ آرڈرز ہو چکی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو چیزیں ہیں نا وہ طے ہیں، لیکن جو نام ہے وہ چھپایا جا رہا ہے. یہ راجہ ریاض صاحب کا انکار بھی طے ہے، مطلب آج تو راجہ ریاض صاحب بھی کھڑے ہو گئے. یہ دیکھیں نا جب ڈرامہ ہم نے کرنا ہوتا ہے تو پورا ڈرامہ کرتے ہیں ہم. اچھا آپ ڈرامہ کہہ رہے ہیں راجہ ریاض صاحب؟ نہیں میں ریاض صاحب کو نہیں کہہ رہا، میں نے کہا ہم نے جب ڈرامہ کرنا ہوتا ہے نا پورا ڈرامہ کرتے ہیں، پوری ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا ادھر سے نہ ہو گیا. اور پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ شاید نون لیگ یا کوئی بھی پارٹی نگران وزیر اعظم کے اوپر اپنا ٹھپا نہیں لگوانا چاہتی اور شاید سب یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ الیکشن کمیشن طے کرے اور الیکشن کمیشن نے جو طے کرنا ہے وہ سب نے پہلے طے کر لیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں طے ہیں. میں سرپرائز ہوں گا، شاید ہم سارے سرپرائز ہو جائیں کون نام آئے. نہیں کیا الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا یا مجھے نہیں لگتا راجہ ریاض صاحب؟ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے بھی وہی بات طے کرنی ہے جو پہلے سے طے ہے. تو آپ یہ کہنے کہ راجہ ریاض یہ جو اکڑ گئے ہیں یہ کسی کے کہنے پہ اکڑے ہیں یا دکھاوے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا چیزیں پہلے سے طے ہیں، اسکرپٹ کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن تک نہیں جائے گا؟ ہو سکتا ہے اسکرپٹ کی ریکوائرمنٹ ہو کہ الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے تو ادھر چلا جائے. یہ تو اسکرپٹ کی ریکوائرمنٹ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو کوئی اب وہ نہیں ہے کہ سیاستدان ہونا چاہیے. دیکھیں نا آپ نواز شریف صاحب سے یا آصف زرداری صاحب سے یا ایون عمران خان صاحب سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ جو سارے مل کے بیٹھ کے اگر ایکسٹینشن کے اوپر جا کے ووٹ ٹھپا لگا دیتے ہیں اور ساری باتیں مان لیتے ہیں، تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. ابھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پولیٹیشنز میرے خیال میں سارے سرنڈر کر چکے ہوئے.
اور دس از ویری انفارچونیٹ. چلیں یہ تو نگران ہو گیا نا. اب الیکشن جو ہیں کیا ٹائم پہ ہوں گے نومبر میں یا اس سے بھی آگے جائیں گے کیا؟ مجھے ابھی تک جو سابقہ حکومت کا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو, وہ سمجھتا ہو کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. اچھا, کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملا. بنیاد کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی, کوئی جواز ہوگا, کوئی دیکھیں نا وجہ اور جواز تو انہوں نے بنا لیا نا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کو وجہ اور جواز بنا لیا. ٹھیک ہے نا, تو دیکھیں نا اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. تو یہ اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ کی منظوری کے بعد آبادی بڑھنے کی بنیاد پہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں میں اضافہ نہیں ہوتا جس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے, تو پھر یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کا کیا فائدہ کہ آپ نے صرف آبادی بڑھنے کے اوپر نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں, ادھر سے حلقہ کاٹ کے اس کے ساتھ لگا دیا, ادھر سے کاٹ کے اس کے ساتھ لگا دیا. اس پہ تو کیا سیاسی انجینئرنگ کے الزامات نہیں لگیں گے اگر اس وجہ سے کونسل آف کامن انٹرسٹ نے منظوری دی ہے؟ تو سیاسی انجینئرنگ کے الزامات ویسے نہیں لگ رہے کہ سیاسی انجینئرنگ نہیں ہو رہی. مطلب کیا متی دیکھیں اس ملک میں کون سے الیکشن 2018 کے الیکشن میں سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوئی تھی. بہت شکریہ آزاد, مجھے معلوم ہے آپ نے جانا بھی ہے. تو ایمبیسڈر باسط ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایمبیسڈر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے نگران وزیر اعلیٰ کسی آپ جیسے باصلاحیت سابق سفارتکار کو ہونا چاہیے جیسا کہ ایک نام چل رہا ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا؟ میرا تو خیال ہے کہ جی نام تو ایک لحاظ سے جہاں تک میری معلومات ہیں فائنل ہو چکا ہے. اب اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں اس بار شاید پولیٹیشین نہ ہوں, بیوروکریٹ یا سابق سفارتکار ہی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنیں گے. اور وہ کون ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں جلیل عباس جیلانی ہی ہیں. اچھا, ان کا نام ہے. جی اچھا, ان کا نام ہے. ویسے بھی جو اسد مجید صاحب کا جو مراسلہ ہے اس کو پڑھ کے آج یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے سفارتکاروں میں اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ بھرپور انداز میں امریکہ کے سامنے بھی پاکستان کا کیس لڑتے ہیں. آپ کو ویسے کیا لگ رہا تھا یہ مراسلہ پڑھ کے ایمبیسڈر اسد مجید نے پاکستان کی درست ترجمانی کی اس گفتگو اور اس ملاقات میں؟ نہیں بالکل, میرے خیال میں کوئی جھول نظر نہیں آیا. جو کاؤنٹر آرگومنٹس دینے چاہیے تھے وہ دیے اور صحیح پیرائے میں دیے, اور ہر آرگومنٹ کا جو بھی ایک لحاظ سے ڈونلڈ لو نے جو بھی باتیں کی صحیح طور پہ ہمارے سفیر نے ان کو ہینڈل کیا. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس متن کو مان لیتے ہیں کہ یہ کریڈیبل ہے, ٹھیک ہے, اور تو جو رپورٹ انہوں نے اسلام آباد میں کیا وہ بھی بالکل مناسب, بالکل ٹھیک کیا. اور یہ اچھی بات, بیکاز بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہیں کہیں ہمارے مشنز میں کہ چیزیں ٹھیک رپورٹ بھی نہیں کی جاتی, بعض چیزوں کو حذف بھی کر لیا جاتا ہے. تو یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے کہ اسد مجید صاحب نے ریلیجسلی اس کو رپورٹ بھی کیا, اور میرے خیال میں تو میٹنگ بالکل ٹھیک انہوں نے کنڈکٹ کی. تو طے یہ ہوا کہ سفارتکار بھی اتنی ہی باصلاحیت ہیں جس طرح کے حفیظ شیخ صاحب جیسے ٹیکنوکریٹ یا کوئی سیاستدان. تو یہ بتائیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے کیا ایک سفارتکار اس کو 3 مہینے سے زائد عرصہ چلا لے گا؟ 3 سال بھی چلا سکتا ہے, ایسی کیا بات ہے. آپ طرح موقع تو دیجیے کسی کو. تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم بھی دوسرے بیوروکریٹس کی طرح ہی ایک 17 گریڈ میں جوائن کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اوپر آتے ہیں. پاکستان کے ساتھ ہم پاکستان میں بھی آ کر اپنا وقت گزارتے ہیں, باہر کی دنیا میں بھی رہتے ہیں, ایکسپوجر بھی ہوتا ہے. ڈیولپڈ کنٹری سے لے کر ڈیولپنگ کنٹریز تک ہم نے ملکوں ہم نے پانی پیا ہوتا ہے. تو ہمارا میرے خیال میں تو ایک سفارتکار جس طریقے سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہو سکتا ہے کہ جی سفارتکار تو آؤٹ آف ٹچ ہوتے ہیں, کو کیا پتہ ہے پاکستان کے مسائل کا, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ہم چونکہ دیکھیے ہماری 3 سال پہ پاکستان ہی پوسٹنگ ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں جس قدر پاکستان کے سفارتکار سمجھتے ہیں پاکستان کو, ہمارے پرابلمس کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں, باہر دنیا کے ساتھ ہم کس طرح لے کر چلیں. مگر باسط صاحب ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ پاکستان کا دفتر خارجہ اس کی اپنی تو کوئی خارجہ پالیسی ہوتی نہیں ہے. پاکستان میں تو خارجہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہی بناتی رہی ہے. تو اب اگر کوئی سفارتکار نگران وزیر اعظم بن گیا تو کیا اس کی اپنی بھی کوئی پالیسی ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ سے ہی؟ دیکھیے یہ ایک امپریشن ہے جس کو میں پوری طرح سے سبسکرائب نہیں کرتا. میں چونکہ خود 35-36 سال فارن آفس کا حصہ رہا ہوں, میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ راولپنڈی سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کو کرتی ہے.
اگر آپ پورے میں کم از کم میں نے تو جب بھی میٹنگز اٹینڈ کی، میں خود بھارت جیسے ملک میں ہائی کمشنر رہا، مجھے کم از کم کوئی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا جہاں مجھے یہ محسوس ہو کہ ہمارے جو ہیں مجھے وہاں سے ڈائریکشنز مل رہی ہیں. اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں اگر ملکی حالات ہیں بھی تو بین الاقوامی حالات پہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بس نہیں چلتا، اور یقینی طور پہ بین الاقوامی حالات کو دیکھ کے اپنا رد عمل اس کا تعین کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ایمبیسڈر باسط صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.